Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ओके, वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम किताब है अल्लाह अकबर और इस किताब में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह बड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़े हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को हमने इस किताब में स्टडी करना है। और ये कुरान पाक का हमारा सबक है 65 नंबर का और इस किताब का पहला बाब है असलमतु लिरब्बिल आलमीन। ये अरबिक है, यानी अरबिक लैंग्वेज का ये सेंटेंस है। असलमतु लिरब्बिल आलमीन इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को अपने रब के सामने यानी रब्बुल आलमीन के सामने झुका दिया, यानी मैं फर्माबरदारी करता हूं अपने रब के अहकाम की। और इसमें आज हमने सबसे पहला हुक्म और हिस्सा नंबर 1 पढ़ना है। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम एक ऐसे गुनाह के बारे में पढ़ेंगे जिसे जुल्म अजीम यानी बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है और जिस गुनाह को माफ न करने का अल्लाह ताला ने ऐलान कर रखा है। ये गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक करना या शिर्क कहलाता है और कुरान पाक में वाज़े अल्फाज में फरमा दिया गया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसे माफ नहीं किया जाएगा और इसके सिवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहेंगे जो चाहेंगे बख्श देंगे। यानी शिर्क ऐसा गुनाह है कि वो उसे माफ नहीं किया जाएगा और उसके सिवा जो गुनाह जिसको चाहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहेंगे बख्श देंगे। लेकिन यानी सब गुनाह माफ हो सकते हैं मगर शिर्क को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। इंसान को शिर्क की तरफ खींचने वाला भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान ही होता है, जो इंसान को अल्लाह ताला की जात से मायूस करके बुतों की पूजा की तरफ ले जाता है। कुरान पाक में शिर्क से मुतल्लक बहुत सारी आयात और कई वाकयात मौजूद हैं ताकि हम इस गुनाह को पूरी तरह और अच्छी तरह समझ लें और इस काम में हरगिज ना पड़े। लिहाजा हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम शिर्क, जिसे जुल्म अजीम कहा गया है, इसको समझें और खुद को और अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को देखें कि कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे। और अगर बिलफर्ज हमें अपने किसी अजीज रिश्तेदार की जिंदगी में शिर्क का कोई भी अंसर या पहलू नजर आए तो हम पर लाजम है कि हम इन्हें हिकमत से समझाएं और इन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है तो वो माफ हो सकती है। लेकिन अगर कोई शिर्क करता करता इस दुनिया से चला गया, उसकी आंखें बंद हो गई, तो फिर उसके लिए कोई माफी नहीं है। यानी यहां तक हमने ये समझा और ये पढ़ा कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता और हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम समझें कि शिर्क क्या है, इसको पूरी तरह और अच्छी तरह समझ लें। और वो इसलिए कि हम खुद को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को देखें कि कहीं हम शिर्क तो नहीं कर रहे। और अगर हम में से कोई शिर्क कर रहा हो तो उसको हम ये समझाएं और ये बताएं। तो अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहां से पढ़ेंगे। कुरान पाक में शिर्क को जुल्म अजीम कहा गया है और वो इसलिए कि जुल्म का मतलब है किसी से इसका हक छीनना, किसी से इसका मुकाम छीनना। और दुनिया में हम देखते हैं कि इस तरह के जुल्म इंसान इंसानों के साथ करते रहते हैं, लेकिन शिर्क में इंसान ये जुल्म और ये गुनाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात के साथ करता है। शिर्क करते वक्त इंसान अल्लाह ताला की जात में, सिफात में या अल्लाह ताला की इबादात में जो अल्लाह ताला का हक है, इनमें किसी और को शामिल करता है और यूं वो उस जुल्म अजीम का मुर्तकिब होता है। यानी इंसान इंसानों के साथ तो ये जुल्म करते ही रहते हैं, वो तो जुल्म अजीम नहीं होगा, लेकिन ये जुल्म तो इंसान, यानी ये गुनाह तो इंसान अपने रब की जात के साथ करता है, इसलिए ये जुल्म अजीम है, इसलिए ये बहुत बड़ा जुल्म है।
جیسے معاذ اللہ، یعنی معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اس بات سے بچائے، معاذ اللہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودیوں میں سے بعض نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شامل کیا۔ تو یہ سب سے بدترین شرک ہے۔ سورہ مریم جو کہ 19 نمبر کی سورت ہے میں فرمایا گیا کہ یہ کہنا کہ انسانوں میں کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ اتنا برا ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اور زمین شک ہو جانے کو ہے کہ یہ کتنی غلط اور بری بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنی غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ سورہ مریم میں ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہو جانے کو ہے، یعنی ٹوٹ جانے کو ہے زمین، کہ یہ اتنی غلط اور اتنی بری بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں یہ کہنا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ یعنی سمجھانے کے لیے، اور قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس طرح وہ کہتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہتے۔ اوکے، پھر شرک کی دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا، جیسے خالق یعنی پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اگر کوئی کہے کہ فلاں بزرگ یا پیر فقیر یا کوئی بت یا کوئی جن پریت بیٹے دیتا ہے یا بیٹیاں دیتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شرک ہے۔ اسی طرح رازق صرف رب کی ذات ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ اس کی دکان یا کاروبار یا اس کے کھیت اور باغ اس کو رزق دیتے ہیں تو سمجھو کہ یہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی کسی بھی صفت میں کسی بھی شے کو، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، سورج چاند یا کسی ستارے کو، لکڑی پتھر یا آگ کو کسی بھی درجے میں شامل کرنا شرک ہے۔ یعنی ہمیں جو کھانا پینا مل رہا ہے، جو ہمیں سانس مل رہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور کسی کی بھی چیز کو رب کی ان صفات میں شامل کرنا شرک ہے، غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور عبادات میں شامل کرنا بھی شرک ہے، جیسے کہ نماز، تسبیح اور سجدہ صرف رب کا حق ہے، اور دعا صرف رب ہی سے مانگنی چاہیے، اور قربانی صرف رب کے نام ہی کی ہونی چاہیے، اور اگر کسی اور کے نام کی قربانی یا نذر و نیاز دی گئی تو وہ حرام اور شرک ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کی جا بجا تکرار اور وضاحت ہے تاکہ ہم سمجھیں۔ جا بجا تکرار کا مطلب کہ بار بار کئی طریقوں سے قرآن پاک میں اسی موضوع کو بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، تاکہ ہم یہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ کام جس نے کیا تو وہ برباد ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم سورۃ النساء جو کہ 4 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت 48 پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر ان یشرک بہ، اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کیا، فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، تو بے شک اس نے بڑا بہتان باندھا، یعنی بہت بڑا گناہ کیا۔ اور یہ بھی کہ یہی والی جو آیت ہے تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ 116 نمبر میں بھی ہے آیت میں، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے بخش دے۔ اور اب یہاں سے پڑھیں گے، یہاں اس آیت کو دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ایک نوٹس لگا دیا ہے، یعنی اعلان کر دیا ہے کہ شرک کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے شرک کو سمجھنا اور اس سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے، اور دور تو تب رہیں گے نا جب ہم اس کو سمجھیں گے، تو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، یا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا۔ یعنی یہ 3 بڑی کیٹیگری ہیں، ان کو کہتے ہیں شرک فی الذات، شرک فی الصفات، اور شرک فی العبادات۔ یعنی ذات میں، صفات میں اور عبادات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے، کیونکہ یہ رب کا حق ہے۔
ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک اور اس کی اصل حقیقت ہے، یعنی یہ کائنات ہے ہی رب کے ہونے سے. اگر یعنی یہ آگے پڑھتے ہیں کہ اصل حقیقت اللہ رب العزت ہے، اور اللہ رب العزت نے ہی باقی سب چیزوں کو بنایا ہوا ہے، جو کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس رب کی ذات کے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جتنا ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو بنایا ہے، اور اس کے سوا اور کوئی بھی ایسی طاقت اور ایسے علم و حکمت کا مالک نہیں ہے. اگر کوئی اور بھی ایسی طاقت ہوتی تو یقیناً زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، ٹوٹ پھوٹ جاتے. اور یہ بات بھی قرآن پاک میں ہی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا اگر کوئی اور طاقتیں ہوتی تو زمین و آسمان قائم نہ رہ سکتے، وہ درہم برہم ہو جاتے. کہ ہر خدا اپنا ہی تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا، یعنی اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتا اور فساد برپا ہوتا. یہ تو قدرتی بات ہے، اگر زیادہ خدا ہوتے تو پھر تو زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ رب العزت ہی اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے اور وہی اصل مالک ہے اس کائنات کے. اور فساد برپا ہوتا تو ایسی صورت میں زندگی قائم نہیں رہ سکتی تھی. یہ دنیا اگر قائم ہے، یہ دن اور رات اگر اپنے اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی کی پراپرٹی ہے، رب ہی کا ہے یہ سب کچھ. اور اس ساری کائنات پر اسی پروردگار کی حاکمیت ہے، یعنی پروردگار ہی کی حکومت ہے، یعنی ملکیت بھی رب کی ہے اور حاکمیت یعنی کنٹرول، حکومت، بادشاہت بھی رب کی ہے. سب اسی رب کے حکم کے تابع ہیں، لہذا اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہرگز قابل قبول یا قابل برداشت اور قابل معافی نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور اسی لیے پروردگار نے یہ نوٹس لگایا ہے قرآن پاک میں کہ شرک معاف نہیں ہو سکتا. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، ہم کہیں گے الحمدللہ. اور وہ اس لیے کہ آج ہم نے جانا کہ شرک وہ گناہ ہے جس سے ہمیں لازمی بچنا ہے. یعنی ہم رب کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے. شیطان کا ہم پر سب سے بڑا وار اور اس کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، یعنی ہم شرک کرنے لگ جائیں. شیطان انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے مایوس کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور انسانوں کو بتوں کی پوجا کرنے اور ان سے دعائیں کرنے کی طرف لگاتا ہے. اور ہم نے شیطان کی انہی چالوں سے اور غلطیوں اور گناہوں سے اور خاص طور پر اس گناہ سے بچنا ہے، یعنی شرک والے گناہ سے بچنا ہے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہم شرک سے نہ بچ سکے تو ہماری زندگی ناکام ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ آدم اور ابلیس کی کہانی میں، یعنی جو ہماری اپنی ہی کہانی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم جنت سے آئے ہیں اور ہماری اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ایسے کام کریں کہ ہم واپس اسی نعمتوں والی جنت میں جا سکیں، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، جہاں نہ دھوپ ستاتی ہے اور نہ سردی تنگ کرتی ہے، جہاں بنا کسی روک ٹوک کے نہ ختم ہونے والے پھل اور کھانے ہیں، اور جہاں ہمیں ہر وہ چیز مل سکتی ہے جو ہمارے دل کو اچھی لگے. لیکن شرک وہ خطرناک عمل اور وہ بدترین گناہ ہے جو ہمیں اس جنت میں جانے سے روک سکتا ہے، کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے. لہٰذا ہمیں خود کو اور اپنے پیاروں کو شرک سے یعنی اس ظلم عظیم سے بچانا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شرک کے جو ہم نے باتیں سمجھی ہیں کہ شرک کیا ہے، وہ کام ہم نہ کریں اور خود بھی بچیں اور اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے. انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، یقیناً ان کو بھی پتا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس پیغام کی بہت زیادہ ضرورت ہو. پھر یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نے تو اپنے رب کے احکام کو
پہنچانا ہی پہنچانا ہے. تو آپ کیا کریں کہ کم از کم 4 پوائنٹس اس میں سے نوٹ کر لیں. بہت سارے پوائنٹس آپ اکٹھے کر سکتے ہیں لیکن 4 اہم پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں سبق میں سے، اور وہ ڈیوٹی سمجھ کر 4 لوگوں تک آگے آپ نے پہنچانا ہے. یہ ہمیشہ کی طرح ہماری اسائنمنٹ ہے اور یہ کام آپ نے انشاءاللہ لازمی کرنا ہے. رائٹ جی، چلیں، دیٹس اٹ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.